ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है नूर हयात और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले प्रोग्राम में हमने रूमियों के नाम पौलुस रसूल के ख़त के 6 बाब का मुतालिया ख़त्म किया था और वो एक निहायत अहम बाब था जिसमें कि पौलुस रसूल पहले 6 अबवाब में की हुई बहस को समेटते हैं। मैं इस बात की तरफ दोबारा आऊँगा, लेकिन इससे पहले कि हम मज़ीद आगे चलें, आइए हम अपना आज का हवाला पढ़ लें। रूमियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 7वां बाब और उसकी पहली 13 आयात। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, आए भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं उनसे कहता हूं जो शरीयत से वाकिफ हैं, कि जब तक आदमी जीता है उसी वक्त तक शरीयत उस पर इख्तियार रखती है। चुनाचे जिस औरत का शौहर मौजूद है वो शरीयत के मुवाफिक अपने शौहर की ज़िंदगी तक उसके बंद में है, लेकिन अगर शौहर मर गया तो वो शौहर की शरीयत से छूट गई। बस अगर शौहर के जीते जी दूसरे मर्द की हो जाए तो ज़ानिया कहलाएगी, लेकिन अगर शौहर मर जाए तो वो उस शरीयत से आज़ाद है, यहाँ तक कि अगर दूसरे मर्द की हो भी जाए तो ज़ानिया ना ठहरेगी। बस ऐ मेरे भाइयों, तुम भी मसीह के बदन के वसीला से शरीयत के एतबार से इसलिए मुर्दा बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मुर्दों में से जिलाया गया, ताकि हम सब खुदा के लिए फल पैदा करें। क्योंकि जब हम जिस्मानी थे तो गुनाह की रग़बतें जो शरीयत के बायस पैदा होती थीं, मौत का फल पैदा करने के लिए हमारे आज़ा में तासीर करती थीं। लेकिन जिस चीज़ की कैद में थे उसके एतबार से मरकर अब हम शरीयत से ऐसे छूट गए कि रूह के नए तौर पर, ना के लफ्ज़ों के पुराने तौर पर खिदमत करते हैं। बस हम क्या कहें, क्या शरीयत गुनाह है? हरगिज़ नहीं, बल्कि बग़ैर शरीयत के मैं गुनाह को ना पहचानता। मसलन अगर शरीयत ये ना कहती कि तू लालच ना कर, तो मैं लालच को ना जानता। मगर गुनाह ने मौका पाकर हुक्म के ज़रिया से मुझ में हर तरह का लालच पैदा कर दिया, क्योंकि शरीयत के बग़ैर गुनाह मुर्दा है। एक ज़माना में शरीयत के बग़ैर मैं ज़िंदा था, मगर जब हुक्म आया तो गुनाह ज़िंदा हो गया और मैं मर गया। और जिस हुक्म का मंशा ज़िंदगी था वही मेरे हक़ में मौत का बायस बन गया, क्योंकि गुनाह ने मौका पाकर हुक्म के ज़रिए से मुझे बहकाया और उसी के ज़रिए से मुझे मार भी डाला। पर शरीयत पाक है और हुक्म भी पाक और रास्त और अच्छा है। बस जो चीज़ अच्छी है, क्या वो मेरे लिए मौत ठहरी? हरगिज़ नहीं, बल्कि गुनाह ने अच्छी चीज़ के ज़रिए से मेरे लिए मौत पैदा करके मुझे मार डाला, ताकि उसका गुनाह होना ज़ाहिर हो और हुक्म के ज़रिए से गुनाह हद से ज़्यादा मकरूह मालूम हो। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। दोस्तों, पिछले बाब की आखिरी आयत में आपके सामने दोबारा पढ़ना चाहूँगा, जो कि खुलासा था उस सारी बहस का जो पौलुस रसूल इससे पहले के अबवाब में करते चले आ रहे थे। मेरी मुराद रूमियों के नाम पौलुस रसूल के ख़त के 6 बाब की 23वीं आयत से है। वहाँ लिखा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। इससे पहले पौलुस रसूल ये कह चुके थे कि हम सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। और पौलुस रसूल ने हमें ये भी बताया कि अब शरीयत के आमाल के अलावा एक ऐसी रास्तबाजी हम पर जाहिर की गई है जिसका दारो मदार शरीयत के आमाल पर नहीं है। अगर ऐसा ना होता तो फिर हम तो मौत में जिंदगी गुजार रहे होते और अबदी मौत के हकदार होते। लेकिन पौलुस रसूल हमें इस बात तक लेकर आए हैं कि एक तरफ तो गुनाह की मजदूरी मौत है, लेकिन दूसरी तरफ खुदा की बख्शिश है, जो कि खुदावंद यीशु मसीह में हम सब के लिए
ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس دوران پولس رسول نے اس بات پر بھی بحث کی کہ شریعت کیا ہے اور شریعت کیسے ہمارے آگے کے سفر میں ہماری مدد کرتی ہے۔ آج جب ہم 7ویں باب میں جا رہے ہیں تو شاید ایک سوال ابھر کر سامنے آئے گا، اور وہ یہ ہے کہ ایک ایماندار کا، وہ شخص جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آیا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کا حقدار بن گیا ہے، اس کا شریعت سے کیا رشتہ ہے؟ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ آپ اگر ایمان رکھتے ہیں تو پھر کیا شریعت آپ پر اختیار رکھتی ہے، تو شاید آپ میں سے بہت سو کا جواب ہوگا نہیں۔ خدا ابدی ہے، خدا کا کلام ابدی ہے، خدا کی شریعت ابدی ہے۔ خدا نے اپنی شریعت ایک خاص زمانے کے لیے، ایک خاص وقت کے لیے نہیں دی تھی، بلکہ خدا کے دوسرے کلام کی طرح خدا کی شریعت بھی زمانوں کے لیے ہے، جب تک کہ خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد نہیں ہو جاتی۔ چھٹے باب کی آخری آیت میں پولس رسول نے کہا کہ اب خدا کی بخشش ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اب یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ بخشش ہم پر کن طریقوں سے ظاہر کی گئی؟ پولس رسول نے بتا دیا کہ یہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کے آنے سے پہلے، اس دنیا میں ظہور کرنے سے پہلے، خدا نے کس طرح سے اپنا فضل، اپنی بخشش بنی نوع انسان پر ظاہر کی؟ ان سارے سوالات کو اپنے ذہن میں رکھ کر ہم 7ویں باب میں داخل ہوں گے اور دیکھیں گے کہ پولس رسول اس سلسلے میں ہماری کیا مدد کرتے ہیں۔ 7ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، آئے بھائیو، کیا تم نہیں جانتے، میں ان سے کہتا ہوں جو شریعت سے واقف ہیں، کہ جب تک آدمی جیتا ہے اسی وقت تک شریعت اس پر اختیار رکھتی ہے۔ ہم یہ بات پہلے ہی ثابت کر چکے ہیں کہ پہلی صدی عیسوی کی دوسری کلیسیاؤں کی طرح روم کی کلیسیا بھی مخلوط تھی۔ اس میں وہ لوگ بھی تھے جو پہلے یہودی تھے اور پھر خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے مسیحی ہو گئے، لیکن اس میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی تھی جن کو خدا کا کلام یونانی کہتا ہے، یعنی کہ غیر یہودیوں کی۔ اور اس کلیسیا میں یہودی نژاد مسیحی ان پر غلبہ پانے کی کوشش کر رہے تھے جو کہ غیر قوموں سے خداوند یسوع مسیح میں آئے تھے۔ چونکہ وہ خود ختنہ میں سے، شریعت میں سے گزر کر مسیح تک آئے تھے، تو انہوں نے یہ لازم قرار دے دیا ان لوگوں کے لیے جو غیر یہودی تھے کہ پہلے ختنہ کراؤ، اس کے بعد شریعت پر عمل کرو، تو تبھی جا کر تم مسیح کے وسیلہ سے آئی ہوئی بخشش میں شریک ہو سکتے ہو۔ اور اب پولس رسول کا مطمع نظر وہ مسیحی ہیں، روم کی کلیسیا کے وہ مسیحی جو پہلے یہودی تھے۔ میں ان سے کہتا ہوں جو شریعت سے واقف ہیں۔ اور پھر وہ ایک سوال اٹھا رہے ہیں ان کے لیے، کیا تم نہیں جانتے کہ جب تک آدمی جیتا ہے اس وقت تک شریعت اس پر اختیار رکھتی ہے؟ بڑی لاجیکل، بڑی منطقی دلیل ہے۔ شریعت صرف انسان پر اس وقت تک اختیار رکھ سکتی ہے جب تک وہ اس دنیا میں زندہ ہے۔ جب وہ مر جائے تو وہ شریعت کے بند سے آزاد ہو جاتا ہے، کیونکہ موت کے بعد شریعت کا کوئی اختیار کسی پر نہیں رہتا۔ اور اپنی بات کو مزید آگے بڑھاوا دینے کے لیے وہ ایک مثال دیتے ہیں، اور وہ مثال ہے الزواج کی، شادی کی۔ اور یہ مثال اس لیے بھی بہت اپروپریٹ ہے کہ پرانے عہد نامہ میں خدا یہوہ اپنے آپ کو اسرائیل کا شوہر بتاتا ہے۔
اسرائیل اس کے لیے ایک بیوی کی مانند ہے، اور جب ہم نئے عہد نامہ میں آتے ہیں تو وہی رشتہ ہم مسیح اور اس کی کلیسیا میں دیکھتے ہیں، یعنی شوہر اور بیوی کا۔ پولس رسول کہتے ہیں چنانچہ جس عورت کا شوہر موجود ہے وہ شریعت کے موافق اپنے شوہر کی زندگی تک اس کے بند میں ہے، لیکن اگر شوہر مر گیا تو وہ شوہر کی شریعت سے چھوٹ گئی۔ بس اگر شوہر کے جیتے جی دوسرے مرد کی ہو جائے تو زانیہ کہلائے گی، لیکن اگر شوہر مر جائے تو وہ اس شریعت سے آزاد ہے، یہاں تک کہ اگر دوسرے مرد کی ہو بھی جائے تو زانیہ نہ ٹھہرے گی۔ ایک بڑی عام سی مثال ہے، شاید سمجھنے میں اتنی مشکل بھی نہیں۔ ملاکی نبی کے صحیفے میں ازدواج کو ایک عہد سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ ایک عہد ہے جو میاں اور بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ پولس رسول کہتے ہیں کہ جب تک شوہر زندہ ہے بیوی اس کے ساتھ اس عہد میں جڑی ہوئی ہے، اور اگر شوہر کی زندگی میں وہ کسی اور مرد کی ہو جائے گی تو زانیہ کہلائے گی، اور مجھے اور آپ ہم سب کو پتا ہے کہ کلام کے مطابق ایک زانیہ کی سزا کیا ہو سکتی ہے۔ وہ شخص جو کہ زنا میں پکڑا جاتا تھا، یا وہ عورت جو زنا کرتے ہوئے پکڑی جاتی تھی، اس کے لیے شریعت کا یہ حکم تھا کہ اسے سنگسار کر دیا جائے، اسے مار ڈالا جائے۔ تو پولس رسول کہتے ہیں کہ اگر شوہر کی زندگی میں کوئی عورت کسی دوسرے شخص کی ہو جاتی تھی، کسی دوسرے مرد کی ہو جاتی تھی، تو وہ زانیہ کہلاتی تھی، اور زانیہ کے لیے خدا کے کلام کا یہ فیصلہ تھا کہ اسے مار ڈالا جائے۔ لیکن اگر شوہر مر گیا تو پھر وہ آزاد ہے، وہ اس کی شریعت سے آزاد ہو گئی، وہ اس کے عہد سے آزاد ہو گئی، وہ اس بند سے آزاد ہو گئی جو وہ اس کے ساتھ رکھتی تھی۔ اور اس کے بعد اگر وہ کسی دوسرے مرد کی ہوگی بھی تو وہ زانیہ نہ کہلائے گی، یعنی کسی سزا کی حقدار نہ ہوگی۔ دوستو، یہاں پر سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب پولس رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شریعت کے بند سے چھوٹ گئی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک شخص کے مرنے سے پورا انسٹیٹیوشن، وہ پورا ادارہ جس کو ہم نکاح یا ازدواج کہتے ہیں، وہ ختم ہو گیا۔ نکاح، ازدواج اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ شریعت اپنی جگہ پر قائم ہے۔ جب وہ عورت جس کا شوہر مر گیا دوسرے کی ہو جائے گی تو وہ پھر اس کے ساتھ ایک عہد میں بندھ جائے گی۔ وہ کس چیز سے چھوٹ گئی؟ وہ سزا سے چھوٹ گئی۔ اب اس پر اس سزا کا کوئی حکم نہیں جو کہ ایک زانیہ کی ہو سکتی تھی۔ شوہر کی زندگی میں وہ کسی دوسرے مرد کی نہیں ہو سکتی۔ شوہر کے مر جانے کے بعد وہ اگر کسی دوسرے مرد کی ہو بھی جائے گی تو اس پر کسی قسم کی سزا کا حکم نہیں ہوگا۔ تو وہ عورت شریعت سے نہیں، خدا کے قانون سے نہیں، ازدواج کے عہد سے نہیں، بلکہ اس سے منسوب سزا سے چھوٹ گئی۔ پولس رسول مزید کہتے ہیں، پس اے میرے بھائیو، تم بھی مسیح کے بدن کے وسیلہ سے شریعت کے اعتبار سے اس لیے مردہ بن گئے کہ اس دوسرے کے ہو جاؤ جو مردوں میں سے جلایا گیا، تاکہ ہم سب خدا کے لیے پھل پیدا کریں۔ کیونکہ جب ہم جسمانی تھے تو گناہ کی رغبتیں جو شریعت کے باعث پیدا ہوتی تھی، موت کا پھل پیدا کرنے کے لیے ہمارے اعضاء میں تاثیر کرتی تھیں۔ پچھلے ہی باب میں پولس رسول نے بپتسمہ کی بات کی تھی، اور بپتسمہ کی معرفت پولس رسول نے ہمیں یہ سکھایا کہ پانی میں ڈبویا جانا گویا مسیح کے ساتھ مر جانے کے مترادف ہے، وہ مسیح کی موت کے مشابہت ہے۔ لیکن جب ہم پانی میں سے نکالے جاتے ہیں تو یہ مشابہت ہے خداوند یسوع مسیح کے دوبارہ جی اٹھنے سے۔
تو پولس رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ شریعت کا ہم پر اختیار تھا۔ یاد رہے کہ وہ یہودیوں سے مخاطب ہیں، وہ خود بھی یہودی رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شریعت کا ہم پر اختیار تھا، لیکن جب ہم خداوند یسوع مسیح میں آ گئے اور جب ہم اس کی موت کے مشابہ ہو گئے تو پھر شریعت کا اختیار ختم ہو گیا۔ یاد رہے کہ انہوں نے بات یہیں سے شروع کی تھی کہ شریعت کا اختیار موت تک قائم رہتا ہے۔ تو پولس رسول کہہ رہے ہیں کہ جب ہم مر گئے، خداوند یسوع مسیح میں مر گئے اور ایک نئی مخلوق بن کر اس میں دوبارہ زندہ ہو گئے تو پھر شریعت کا اختیار ہم پر ختم ہو گیا۔ اب یہ بات تھوڑی سی پیچیدہ ہے، کس حوالے سے شریعت کا اختیار ہم پر ختم ہو گیا؟ اور میں پھر ایک دفعہ کہنا چاہوں گا، شریعت کی سزا کے حوالے سے۔ وہ ساری سزائیں جن میں سے سب سے بڑی موت تھی، جن کا ذکر ہمیں شریعت میں ملتا ہے، ہم ان سے آزاد کر دیے گئے۔ ہم اب ہلاکت کے فرزند نہ رہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے ساتھ مشابہت رکھ کے اب ہم ایک نئی زندگی میں زندہ ہیں۔ اور چونکہ ہم مر گئے تھے تو شریعت سے سزا کی حد تک ہمارا رشتہ ختم ہو گیا، اور اب ہمارا رشتہ ہمارے نئے دلہا کے ساتھ یعنی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ قائم ہو گیا۔ لیکن چونکہ ہم موت سے گزر کر آ رہے ہیں، اس لیے اب ہم پر کوئی تعزیر نہیں لگ سکتی، کوئی دفعہ نہیں لگ سکتی، ہمیں کوئی سزا نہیں دی جا سکتی۔ کیونکہ جب ہم جسمانی تھے تو گناہ کی رغبتیں جو شریعت کے باعث پیدا ہوتی تھیں، موت کا پھل پیدا کرنے کے لیے ہمارے اعضاء میں تاثیر کرتی تھی۔ لیکن جس چیز کی قید میں تھے اس کے اعتبار سے مر کر اب ہم شریعت سے ایسے چھوٹ گئے کہ روح کے نئے طور پر، نہ کہ لفظوں کے پرانے طور پر خدمت کرتے ہیں۔ پولس رسول کہہ رہے ہیں کہ پہلے جب ہم جسمانی تھے تو گناہ ہماری زندگی میں بادشاہی کرتا تھا، لیکن اب جب ہم نے مسیح کی موت میں مشابہت اختیار کر لی ہے تو اس گناہ کا زور ہم پر ختم ہو گیا ہے۔ اور وہ اشارہ کر رہے ہیں اس اولین گناہ کی طرف جو کہ آدم نے کیا تھا۔ یاد رہے کہ پچھلے باب میں ہم اس بات پر بھی بحث کر چکے ہیں کہ گناہ ایک ہی شخص کے وسیلہ سے بنی نوع انسان میں سرایت کر گیا، اور ایک ہی شخص کی کامل قربانی کے وسیلہ سے اب وہ گناہ ہم پر اختیار نہیں رکھتا، وہ گناہ ہم پر زور نہیں رکھتا۔ میں نے آپ سے کہا تھا گناہ آج بھی موجود ہے، گناہ آج بھی طاقت اور زور رکھتا ہے، لیکن ایماندار ہونے کے وسیلہ سے ہماری امید کیا ہے کہ اب ہم اس گناہ کی سزا سے آزاد کر دیے گئے ہیں۔ پولس رسول نے یہاں پر مر جانے کی مثال لے لی، گویا ہم گناہ کے لیے مر گئے اور اب ہم اس گناہ سے ایسوسیٹڈ ہر سزا سے بچ گئے ہیں۔ یہاں جب وہ کہتے ہیں کہ ہم شریعت سے ایسے چھوٹ گئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شریعت کا اب ہم پر کوئی اختیار نہیں۔ خدا کی طرح اس کی شریعت بھی دائمی ہے۔ ہم جس چیز سے چھوٹ گئے ہیں وہ سزا کا حکم ہے جو شریعت کے سبب سے ہم پر اور بنی نوع انسان پر لگتا ہے۔ اور پولس رسول کہتے ہیں کہ اب ہم روح میں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح میں آ جانے کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ ہم پاک روح میں رہتے ہیں، پاک روح ہمارے اندر رہتا ہے، تو اب ہم روح کے وسیلہ سے شریعت پر عمل کرتے ہیں، نہ کہ لفظوں کے طور پر۔ اب ہم لٹرلی شریعت کو فالو نہیں کرتے،
बल्कि उसकी स्पिरिट को, उसकी इंटेंट को हम फॉलो करते हैं कि शरीयत का मकसद क्या था। अब यहां पर फिर वही सवाल हमारे ज़हनों में उभर सकता है कि क्या शरीयत बुरी है? क्या शरीयत हमें गुनाह की तरफ लेकर जाती है? और पौलुस रसूल उसी सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। बस हम क्या कहें, क्या शरीयत गुनाह है? और जवाब एक बहुत बड़ा हरगिज नहीं है, बल्कि बगैर शरीयत के मैं गुनाह को ना पहचानता। मसलन अगर शरीयत ये ना कहती तू लालच ना कर, तो मैं लालच को ना जानता। पौलुस रसूल फिर उसी बात की तरफ आ रहे हैं कि शरीयत गुनाह की पहचान करवाती है। जब तक शरीयत नहीं आई थी गुनाह महसूब नहीं होता था। मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको यह कहा था कि लोग कहते हैं आजकल कैंसर बहुत बढ़ गया है। मेरा जवाब यह होता है पहले भी था, लेकिन पहले तशखीस करने के हमारे पास जराए मौजूद नहीं थे और लोग मर खप जाते थे इस मूजी बीमारी के हाथों। आज हमारे पास जदीद वसाइल मौजूद हैं। इसी तरह से जब तक शरीयत नहीं आई थी गुनाह तब भी था, और इतना था कि खुदा बनी नौ इंसान को बनाने से मलूल हुआ। लेकिन जब शरीयत आ गई तो गुनाह महसूब हो गया। हमें पता चल गया कि क्या है गुनाह, वो कौन सी चीजें हैं जो खुदा की नजर में पसंदीदा नहीं है। और पौलुस रसूल एक मिसाल हमारे सामने रखते हैं और वो कहते हैं कि अगर शरीयत ये ना कहती कि तू लालच ना कर, तो शायद मैं लालच को ना पहचानता। मैं लालच तो करता, लेकिन मुझे ये मालूम ना होता कि लालच गुनाह है, लालच खुदा की नजर में बुरा है। शरीयत ने मुझे वो पहचान अता कर दी कि मैं गुनाह को पहचान सकूं, मगर गुनाह ने मौका पाकर हुक्म के जरिया से मुझ में हर तरह का लालच पैदा कर दिया, क्योंकि शरीयत के बगैर गुनाह मुर्दा है। दोस्तों, एक बड़ी अहमकाना सी मिसाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक स्कूल के रास्ते में एक बिल्डिंग पड़ती थी जो सरासर शीशे की बनी हुई थी, यानी उसके चारों तरफ शीशा ही शीशा था। स्कूल जाने वाले बच्चे सुबह उस बिल्डिंग के सामने से गुजरा करते थे, और जब दोपहर में छुट्टी हो जाती थी तो वो फिर उसी बिल्डिंग के सामने से गुजर के अपने घरों को जाया करते थे। बहुत अरसे तक ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहा, हत्ता कि एक वक्त ऐसा आया कि उस बिल्डिंग के मालिक ने वो बिल्डिंग किसी और को फरोख्त कर दी। और उस बिल्डिंग के नए मालिक ने जब बच्चों को उस बिल्डिंग के सामने से दिन में 2 दफा गुजरते हुए देखा, तो उसने बाहर एक नोटिस लगवा दिया कि बिल्डिंग पर पत्थर मारना मना है। इससे पहले किसी ने उस बिल्डिंग की तरफ पत्थर नहीं फेंका था, लेकिन जब बच्चों ने वो नोटिस पढ़ा तो उनके जहन में ये ख्याल आया कि हाँ, ये भी तो हो सकता है। और यूं बच्चों ने आहिस्ता आहिस्ता छोटे से लेकर बड़े तक पत्थर उस बिल्डिंग पर फेंकना शुरू कर दिए। जब तक बच्चों को ये इल्म नहीं था कि बिल्डिंग पर पत्थर नहीं फेंकने, उन्होंने पत्थर कभी नहीं फेंके। लेकिन जब उनको ये इदराक दे दिया गया कि इस बिल्डिंग का शीशा पत्थर फेंकने से टूट सकता है, तो उन्होंने बहाने से या जानबूझकर उस बिल्डिंग पर संगरेजी शुरू कर दी। इसी तरह जब तक मुझे ये पता नहीं था कि लालच गुनाह है, शायद मैं लालच तो करता था, लेकिन वो गुनाह कभी मेरे शऊर का हिस्सा नहीं बना। लालच कभी मेरे शऊर का हिस्सा नहीं बना। और पौलुस रसूल कह रहे हैं कि उस हुक्म ने, जो कि अपनी जात में पाक था, मेरे अंदर मौजूदा गुनाह को उकसाया और मैं फिर लालच करने लगा
اور مجھے یہ بھی علم ہو گیا کہ یہ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں یہ خدا کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے۔ مگر گناہ نے موقع پا کر حکم کے ذریعہ سے مجھ میں ہر طرح کا لالچ پیدا کر دیا، کیونکہ شریعت کے بغیر گناہ مردہ ہے۔ ایک زمانہ میں شریعت کے بغیر میں زندہ تھا، مگر جب حکم آیا تو گناہ زندہ ہو گیا اور میں مر گیا۔ اور جس حکم کا منشا زندگی تھا وہی میرے حق میں موت کا باعث بن گیا، کیونکہ گناہ نے موقع پا کر حکم کے ذریعہ سے مجھے بہکایا اور اسی کے ذریعہ سے مجھے مار بھی ڈالا۔ گناہ میرے اندر موجود تھا، مجھے اس کا ادراک نہیں تھا۔ جیسے ہی مجھے اس گناہ کی پہچان ہوئی، اس گناہ نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا اور میں اس گناہ میں گرتا چلا گیا، اور یہاں تک کہ وہ گناہ میرے لیے موت کا سبب ٹھہرا۔ پس شریعت پاک ہے اور حکم بھی پاک اور راست اور اچھا ہے۔ شاید پولس رسول کے ذہن میں اس وقت زبور 19 گھوم رہا تھا جب انہوں نے کہا کہ شریعت پاک ہے کیونکہ ایک پاک خدا نے دی ہے، حکم بھی پاک ہے اور راست اور اچھا ہے۔ خدا نے یہ سب کچھ اس لیے دیا تھا کہ مجھے گناہ کی پہچان ہو سکے۔ بس جو چیز اچھی ہے کیا وہ میرے لیے موت ٹھہری؟ ہرگز نہیں، بلکہ گناہ نے اچھی چیز کے ذریعہ سے میرے لیے موت پیدا کر کے مجھے مار ڈالا، تاکہ اس کا گناہ ہونا ظاہر ہو اور حکم کے ذریعہ سے گناہ حد سے زیادہ مکروہ معلوم ہو۔ شریعت کا ایک اعجاز یہ ہے کہ وہ گناہ کی پہچان کراتی ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ ہمیں گناہ پر غالب آنے کا اختیار نہیں دے سکتی، لیکن کم از کم مجھے یہ تو پتہ چل گیا شریعت کے وسیلہ سے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، کیا خیر ہے اور کیا شر ہے۔ خدا ابدی ہے، خدا کی شریعت ابدی ہے اور وہ رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ ہاں، وہ جو گناہ محسوب ہوتا ہے شریعت کے حوالے سے، اب وہ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ شریعت ہم سے گناہ نہیں کرواتی، بلکہ وہ گناہ جو ہمارے اندر موجود ہے نسل انسانی ہونے کی وجہ سے، نسل آدم ہونے کی وجہ سے، وہ گناہ کی پہچان کے بعد پھلتا پھولتا بڑھتا ہے اور ہمیں موت کی طرف دھکیلتا ہے۔ شریعت پاک ہے، شریعت راست ہے، شریعت برحق ہے۔ یہ خدا کے کلام کا فیصلہ ہے۔ ابھی اور بہت ساری باتیں رہتی ہیں، لیکن دوستو آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ خداوند ہمیں یہ فضل عطا کرے تاکہ ہم اس کے کلام کی گہرائی کو مزید بہتر طور پر سمجھ سکیں اور اپنی زندگیوں پر لاگو کر سکیں۔ آمین۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔